Assalamu alaikum everyone. This is Taha Suhail again, and as you all know my introduction, कल भी हमने एक बहुत अच्छा सेशन किया था. I am the foundation director of Rotary Club of Karachi, Gateway Avengers, and this is a virtual session on literacy that has been organized by the Rotary Club of Karachi, Gateway Avengers, with on the lead Miss Hira Sumro from the Directorate of Literacy. She's the Director of Literacy at our club. ओके सो कल का सेशन आपने शायद अच्छा एंजॉय किया होगा, क्योंकि कल एक बहुत ही फ्रूटफुल टॉक हुई थी हमारे पास, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ कुछ अलग सिम्टम्स अगर आपके छोटे बच्चे या टीनेजर्स या अडल्टहुड में कोई लोग दिखाते हैं, तो दैट डजंट मीन दैट यू आर लेस ब्लेस्ड और समथिंग लाइक दैट, बट आपको उस पर हमेशा सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं या आप उनके भले के लिए सोच सकते हैं. ना हर चीज़ का जवाब एक्सट्रीमिज़म, हर चीज़ का जवाब मार पिटाई या हर चीज़ की जवाब नहीं होती. तो आज भी एक बहुत अच्छा हमारे पास टॉपिक है, और टू बिगिन विद आई वुड लाइक कि मैं थोड़े कुरान की कुछ आयात से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a solid academic background. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, your parents, and to the state. You must learn to obey, for only then you must learn to obey, for only then you can learn to command. ये खूबसूरत अल्फाज जो कहे गए थे वो हमारे हर दिल अजीज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे थे, जो कि हर जनरेशन के लिए, हमारी हर जनरेशन के लिए एक पाकिस्तानी होने के खातिर एक बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ है कि हम अपने आबा व अजदाद, अपने लीडर्स, अपने ऐसे लोग, ख़ास तौर पे कायद आज़म जैसे लोग को अपना एक रोल मॉडल नहीं तो एटलीस्ट उनको तसव्वुर करें कि हाँ वो एक कुछ वो लोग, ये लोग वो थे जो दुनिया में कुछ करके गए थे, और उन्हीं की बातों पे हम अमल करें. तो प्लीज़ शो योर लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस लैंड एज वी स्टैंड यूनाइटेड अंडर आवर नेशनल एंथम.
Sahih Khudai Zul Jalal. Now I would like to request Miss Fatma Khalid, who is the Vice President of our Rotaract Club of Karachi Gateway Avengers. Would like to request to call to order this session. Miss Fatma, please call this session to order. Walaikum Assalam. Fatma, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Meeting call to order. Okay. Thank you very much, Miss Fatma, and we'll soon bring you in again. Okay. So now that the session is formally called to order, I would like to request the Director of Literacy to formally invite the speaker and also give a welcome note. Ms. Hira Sumro. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining us today, and yet again the day 2. और आज का जो session है, I think a lot of you are going to relate to the session, especially millennials. We're going to talk about बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, which is importance of our national language. तो उसके लिए we have a very special guest speaker, Ms. Nasra Irfan. She's very dear to me, and she has a very good knowledge on the topic. So we shall begin with the session and invite our speaker. Thank you and welcome. Okay. Thank you so much, Hira. Okay, moving forward the agenda of the session, मैं बताना पसंद करूँगा कि हमारी जो आज गेस्ट हैं वो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैम नासरा इरफान. She is a certified instructor by British Council and hold good command on Urdu language, on Urdu literature. She will be talking about the importance of Urdu language. और थोड़ी सी ये बात ये है कि मैं अभी तक जो है सारा इंट्रोडक्शन जो है वो अंग्रेज़ी में कराता रहा हूँ, जबकि आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज पे है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मिस नासरा, आई वुड लाइक टू without any further delay, I would like to formally invite Miss Nasra Irfan. कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह. साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया. ठीक ठाक. बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे मदऊ किया अपने इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि उर्दू तो हम सबकी ज़बान है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं. और अंग्रेजी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है. अगर आपने कुछ अंग्रेजी में कहा है तो कोई मसला नहीं है. हमें उर्दू पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है अक्सर, कोई ऐसा मसला नहीं है. बिल्कुल. तो उर्दू के बारे में मैं कुछ बात करूंगी. हम सब जानते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और ज़बान जो है वो राब्ते के लिए होती है असल में. और बड़े सगीर के अंदर जो है उर्दू चप्पे चप्पे पे बोली जाती थी. और जिस वक्त पाकिस्तान बना है 1947 में, तो कायदे आज़म ने ये फैसला किया कि उर्दू ज़बान ही जो है हमारी कौमी ज़बान होनी चाहिए. और जो पूरे मुल्क में बोले जाने वाली मुख्तलिफ बोली जाने वाली ज़बानों वाले लोग जो हैं वो एक जो है एक रिश्ते में जुड़ जाएं, ताकि
اور ان کو رابطہ کرنے میں یا اپنی بات سمجھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور اردو نے یہ کام بخوبی انجام دیا. اردو کو ہم لوگوں نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کو یہ سمجھتی ہوں. اور یہ واحد زبان ہے جو کہ ہر جگہ بولی جاتی ہے. بر صغیر کے علاوہ بھی جب پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں کافی عرصے تک اردو پہ بہت کام ہوتا رہا، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اردو پہ بہت کام ہوا. اور وہ چیز ہمارے لیے اب کتابوں میں ہمارے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے. ہم اس کے اوپر مقالے بھی لکھتے ہیں، ہم اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں. تو اردو کے لیے کہتے ہیں کہ داغ دہلوی کے اردو جس کا نام ہے ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو اردو کو ایک لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، لشکری زبان. مگر یہ کہ اب جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اردو جو ہے پہلے اس کو ریختہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ ایک باقاعدہ اس کے قوانین تھے اور باقاعدہ ایک زبان ہوا کرتی تھی. بہرحال ہندوستان میں مختلف طبقے کے لوگ رہتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ رہتے تھے. اور ابھی ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، سندھی، اردو، پنجابی، اور بہت خوبصورت زبانیں ہیں. اور ان زبانوں کو جوڑنے میں جو ہے اردو کا بہت اہم کردار رہا ہے. اور سب بہت خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں. اردو زبان جو ہے اگرچہ کہ ہر طرف انگریزی کا چرچا تو ہے، لیکن یہ کہ مشاہدے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ ہم سب کو اردو بولتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے اردو میں بات کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اگر دوست آپس میں ملتے ہیں تو وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے 90% چینلز جو ہیں وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں. اور جتنا انسان اپنی زبان کے اندر دوسروں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کسی غیر زبان میں اس کو وہ لطف آئے گا. اس لحاظ سے اپنی زبان جو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ابن خلدون آپ کے نام سنا ہوگا، ایک مسلم محقق تھے اور ماہر تعلیم تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو تعلیم ان کی مادری زبان میں دی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کی صلاحیت جو ہے بھر کے سامنے آئیں اور انہیں کسی اپنے اظہار کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو. کیونکہ کوئی بھی غیر زبان ہوتی ہے اس کو آپ کو سیکھنے کے میں کافی ٹائم لگتا ہے. اب آپ خود دیکھ رہے ہوتے کہ انگریزی کی اگرچہ کہ بین الاقوامی زبان ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو زیادہ مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں، کمفرٹیبل کہنا چاہیے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں. بہرحال اس زبان میں یہ کچھ تھوڑا سا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اردو کی تھوڑی اہمیت سب کی نظروں میں کچھ کم نظر آتی ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ کسی دوسری زبان کے خاطر ہم اپنی زبان کو پیچھے تو نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں، ان میں آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو وہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی زبان کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیتے. مطلب یہ کہ ان کو اپنی زبان بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اگر ان کو اگرچہ کہ وہ بول سکتے ہیں، انگریزی بھی بول سکتے ہیں اور زبانیں بھی بول سکتے ہیں، مگر جب بھی وہ کسی دورے پہ جاتے ہیں، کہیں ملک میں جاتے ہیں، تو آپ غور کیجئے گا کہ وہ اپنے ساتھ ترجمان لے کے جاتے ہیں. جتنے سعودی عرب کے شہزادے ہیں وہ سارے آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے ساتھ ترجمان لے کے جاتے ہیں اور اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں. آپ ترکی کو لے لیں، آپ جتنے بھی ایشیا کے سارے ممالک ہیں وہاں پہ سب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. ہمیں اس میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دنیا کی اس کی ترقی میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی جو ہے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اپنی زبانیں بھی.
کیونکہ کسی کی ترقی یا تنزلی کا جو تعلق ہے وہ زبان سے بہرحال نہیں ہے. اس کے لیے اس کے جو محرکات ہیں یا اس کی جو کوئی مشکلات ہیں یا اس کی جو ریزن سمجھنے یا اس کے کوئی وجوہات، وہ کوئی زبان کی نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے کہ ہم جو ہے معلومات نہیں اپنی بڑھاتے، اپنی قابلیت کو نہیں بڑھاتے، اپنے پہ کوئی کام نہیں کرتے کہ ہم ترقی یافتہ قوموں کی دوڑ میں شامل ہو سکیں. ہمیں ایک چیز سمجھا دی گئی کہ انگریزی بولو گے تو نوکری بھی مل جائے گی، انگریزی بولو گے تو یہ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے دماغوں کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. والدین سے بھی میں گزارش کروں گی، اساتذہ سے بھی میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہ آپ کی پہچان ہے. اپنی پہچان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنی پہچان آپ کو عزت دلائے گی پوری دنیا میں. اور اردو زبان ایسی زبان ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اردو زبان جو ہے اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اس کو پیار سے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اس لیے جب لوگ اردو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شاید یہ ہماری اپنی زبان ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اردو سے بہت محبت کرتے ہیں، بیرون ملک بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اردو سکھائی جائے، سمجھائی جائے. تو وہ جذبہ وہ جب کہ ان کو اردو نہیں آتی ہے، لیکن یہ محبت تو ہے نا ان کے دل میں. ہم جب کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ہماری زبان ہے، ہر طرح کا ہمارے پاس علم ہے، ہر طرح کے آپ کو اساتذہ ملیں گے، لیکن ہمیں وہ محبت، وہ لگن نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. تو میری گزارش بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے محبت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ دوسری زبانیں بھی سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اردو سیکھی ہے تو ہم تنگ نظری دکھائیں کہ ہم نے بھائی اردو کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے دماغ کے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب بر صغیر کے اندر جس وقت مسلمانوں کا جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار تھے، تو اس وقت بھی ہمارے جتنے رہنما تھے، سر سید احمد خان تھے اور عناصر خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں جو ہے حالی بھی شامل تھے، شبلی بھی شامل تھے، ڈپٹی نذیر احمد شامل تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے قوم کی تکلیف کو محسوس کیا اور اس کی جو وجہ انہوں نے سمجھی، وہ زبان نہیں تھی. اس کی وجہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جدید علوم سے جو ہے وہ دور ہیں، وہ جدید علوم نہیں حاصل کر رہے، اس وجہ سے کہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا، انگریز وہاں پہ حکومت کر رہے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ ہم نے ان کی بات نہیں سننی ہے یا ہم نے ان کی علوم نہیں سیکھنے اور انگریزی نہیں بولنی. اس وقت یہ نظریہ بھی تھا. لیکن سر سید احمد خان جیسے جو رہنما تھے، وہ رہنما جو ہیں اب میں کہیں نہیں دیکھ رہی. اور وہ جو ہے انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور علی گڑھ یونیورسٹی جو کہ بعد میں بنا، اور وہاں وہ جدید علوم سکھائے جاتے تھے اور اردو میں سکھائے جاتے تھے. اور پہلے زمانے میں اردو، فارسی، عربی لوگوں کی گھر کی زبانیں ہوتی تھی، لہٰذا ان کا بحث اس چیز پہ تھا ہی نہیں کہ اردو بولیں کہ انگریزی بولیں. بہرحال اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنی عزت کرنی پڑے گی، اپنی زبان کی عزت کرنی پڑے گی، اور اپنے آباء و اجداد جو ہم جن سے سیکھا ہے، جنہوں نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں جو ہے ان کی بھی عزت کرنی پڑے گی. ان کے راستے کو یا ان کی جو نظریات ہیں ان کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا. سر سید احمد کے بعد 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے بہت سے رہنما جنہوں نے ان کا سمجھنے کے ان کا مشعل سنبھال لیا، انہوں نے ان کے راستے کو سمجھ لیا. علامہ اقبال جیسے شاعر جو تھے
تھے وہ بھی ان کو بھی قوم کا دکھ تھا. پھر جو ہے وہ قائد اعظم تھے, ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی بات چیت تھی, جو کہ وہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال, ہماری جو قوم ہے ان کی کیا پریشانی ہے یا ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے جس سے یہ اس تنزلی سے نکل جائیں, اور وہ اس سمجھنے میں ذلت کا ورڈ یوز کروں گی کہ وہ اس سے نکل جائیں اور ایک اچھی اور منظم قوم کی حیثیت سے سامنے آئیں. تو ان لوگوں نے تو اپنی جانیں دے دی, انہوں نے تو اپنی حیثیت کی فکر نہیں کی. تو کیا ہمیں جو قوم کا سوچیں, اپنا تو سبھی سوچتے ہیں, اپنے بچوں کا سبھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے لوگوں کا بھی اوروں کا بھی سوچیں کہ اپنے نظریات کو درست کریں, خرابی کہاں ہے اس کو درست کریں, اور اپنی زبان کے تو کم از کم اس کی عزت اتنی تو کرنے کہ آپ اس کو حقیر سمجھنا چھوڑ. میں آپ کو اپنے بارے میں چیز بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اگر عزت جو بھی عزت دی ہے یا جو بھی میں نے سیکھا ہے اس میں اردو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے پاس پہلے سائنس تھی, جب میں میٹرک میں نے کیا, میٹرک کے بعد سائنس چھوڑ, مجھے انگریزی سے پرابلم تھی کہ انگریزی مجھے نہیں اتنی عبور تھا انگریزی پہ, تو میں نے جو ہے اس کو چھوڑ کے آرٹس کی, اور آرٹ لے کے میں نے جو ہے کہا کہ چلو اردو پڑھ لیتے, اس میں کیا اردو نہیں ہے کہ اردو کہتے ہیں اردو زبان بھی آتے آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بٹن دبایا ہے تو آپ اپنی کرنی پڑتی ہے, کوئی زبان بھی آسان نہیں ہوتی ہے. پھر جب میں کالج میں گئی تو مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے, اور انہوں نے میری زندگی میں جو ہے مجھے پڑھنا سکھا دیا, مجھے یہ سکھا دیا کہ آپ جو ہے ابھی اور آسمان باقی ہیں جن کو آپ نے سر کرنا ہے, ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے. لیکن یہ کہ ایک راستہ ضرور مل گیا مجھے, اور میں جو ہے بکس پڑھنا شروع کی, اور مجھے بکس سمجھنا آ گئی, پڑھنا آ گئی, اور آج میں آپ کے سامنے اسی لیے بچوں سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. بچے میرے ساتھ اکثر جو آتے ہیں پڑھنے تو وہ بھی بڑے کیا کہتے ہیں انگریزی بیچارے بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ اردو نہیں ہے, وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے والدین چاہتے ہیں کہ بچے اردو سیکھیں, بولیں. تو میں تو پورے دل و جان سے اس کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو جو ہے اس کی ترقی کے لیے, اس کی ترویج کے لیے جو ہے اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. باقی کام تو جب ایک راستے پہ چل ہی پڑتا ہے انسان تو پھر وہ راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو جو ہے یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اردو کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے کیا کچھ آپ کو کرنا. اب تو انٹرنیٹ ہے سامنے آپ کے, آپ کی دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اور آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ سیکھنا چاہیں تو. بس ایک راستہ چننے کی ضرورت ہے, کہ ایک راستہ ہے جو کہ ہم چن لیں. اردو کے اندر بھی آپ بہت سے علوم حاصل کر سکتے ہیں, اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور اس سے پیار کیجیے, اس سے محبت کیجیے. اچھا, فہمیدہ ریاض ہیں, ان کی نظم ہے جنہوں نے اردو کی نظم لکھی ہے, اور اردو کا پورا مطلب یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, آپ کو یقیناً بہت لطف آئے گا, بڑا اچھا لگے گا. تو میں آپ کے سامنے پیش کروں, اجازت ہے آپ کی؟ جی بالکل بالکل ناصرہ جی. تھینک یو. دہلی کی گلیوں کوچوں میں ایک ننھی بچی پھرتی تھی, ہاتھ میں مہندی, کان میں بالی, پیروں میں پازیب سجی تھی. سامنے صورت موہنی مورت, جانے کون کہاں سے آئی.
سب اس سے دعویٰ کرتے ہیں نہیں کسی کے لیے پرائی. دہلی کے دربار میں آئے صوفی بازاروں میں پہنچے تاجر شاعر فارسی پہنچی لے کے سواری ایک محمل میں عربی آئی. سب نے اس بچی کو دیکھا سب کے دل کو اتنی بھائی. درگاہوں اور بازاروں نے کر دیا سب کچھ اس کے حوالے. فارسی اور عربی نے اس کو اپنے سب زیور دے ڈالے. ہندوی نام کوئی دیتا تھا کوئی ریختی کہہ دیتا تھا. دھیرے دھیرے وقت جو گزرا اردو نام پڑا پھر اس کا. جوان ہوئی تو تخت پہ بیٹھی وہ سب سے اچھی ملکہ تھی. سب سے محبت بڑی انگریزی پہلے کچھ روٹھی روٹھی تھی. سر سید نے ان دونوں میں صلح کرا دی. صلح کر دی رشتہ. انگریزی نے پھر اب اردو میدان میں آئی. ہاتھوں میں یوں قلم سنبھالا جیت لی آزادی کی لڑائی. دور دور اس کی شہرت تھی سب اس کو پہچان گئے تھے. بہت حسین اور بہت بہادر دنیا والے مان گئے تھے. شان سے پاکستان جو پہنچی اردو ہی کی سواری ہے یہ. قومی زبان ہماری ہے یہ سب کے دل کو پیاری ہے یہ. جتنی سب کے گلشن یہاں کھلے ہیں پھول انوکھے پیڑ نئے ہیں. اردو رنگ انہیں کچھ دے گی اور کچھ ان کی خوشبو لے گی. مل کر سب کے ساتھ رہے گی ہاتھ میں لے کر ہاتھ رہے گی. یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. بہت بہت زبردست. یہ اور یہ آپ کو اردو کے لیے ریاض صاحبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کس طریقے سے اس نے سب کے ساتھ اپنا میل جول رکھا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ جو ہے اپنا اس نے مقام بنایا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلی ہے. اردو میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اردو پہ کام کرنے والے ہمارے ہیں جو ابھی ایک جیسے مشتاق یوسفی صاحب ہیں. ان کا جو ہے وہ بینکر تھے لیکن یہ کہ اردو سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے جو ہے مقالہ جات ان کی جو ہے وہ بہت تھوڑا سا مزاحیہ انداز کے تھے اور ان کو وہ جو ہے بہت عبور تھا. میں تو جب ان کی کوئی بک پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہاں سے چن کے اپنے یہ ہیرے جواہرات لے کر آتے ہیں الفاظوں کے. تو یہ بچپن سے لوگوں میں بچوں میں شعور پیدا کیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جیسے ہمارے حکیم محمد سعید کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے بچوں کے اوپر بہت لٹریچر پہ بہت کام کیا اور گھروں میں جو ہے نونہال آیا کرتا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نونہال کتاب آتی تھی اور ابھی تک جو ہے ان کا پورا ایک سسٹم ہے. ان کا ایک پورا یہ کہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اس پہ اور ان کے جو ہے رسالے ہیں جو طب کے اوپر ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ سیکھ رہے ہیں. اور ضیاء محی الدین ہے جو کہ ابھی حیات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے. وہ یہ انسٹیٹیوٹ ہیں. یہ لوگ اپنی جو اردو کے حوالے سے یہ لوگ ایک انسٹیٹیوٹ کی درجہ رکھتے ہیں. اور علامہ اقبال کی میں کیا تعریف کروں. میرے تو بہت پسندیدہ شاعر ہیں اور میں ان کی جو ہے اب بھی خود میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ چیزیں گھمانے میری بھی پڑی ہے اور وہی جنون ان کے اندر ہے. ان کے اندر سے اپنے لوگوں کے سے محبت ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کمپیئر کرتے تھے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد سے مراد جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ان کی جو بارے میں ان کی شاعری ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کو
جیسے کوئی گھول کی چیز پلا دی ہو کہ وہ کیا تھے، آپ کیا ہو، آپ ان کے جیسے ہو سکتے ہو. شکوہ لکھی، جواب شکوہ لکھی، اور خضر رہا لکھی، بہت ساری ایسی نظمیں لکھی جو کہ آپ کے لیے آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے. بس میری خواہش یہی ہے کہ ہماری اردو جو ہے اس کے ساتھ وہ سلوک بند کر دیا جائے اور وہ سلوک ختم کر دیا جائے جس کی وہ مستحق نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی زبان پہ عبور حاصل کرنا کوئی اتنا مطلب یہ کہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اپنی زبان میں خاص طور پہ، تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. لوگ کہیں گے آپ نے اپنی چیز کی عزت کی ہے، جس مین کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کی بھی عزت کریں کے قابل. جو اپنی عزت نہیں کر سکتا، وہ ہم جس اللہ کے بھی کا شکر ویسے ادا نہیں کر پاتے جس طریقے سے جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. تو پھر ہم شاید ان قیمتی لوگوں کو، یہ قیمتی ورثے ہیں ہمارے اور یہ زبان ہے ہماری، تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے کہ جو ہمیں ہمارے خیالات کا اظہار کا موقع دیتی ہے، ہمیں ایک دنیا میں ایک عزت دلاتی ہے. اور ہمارا جو ملک ہے اس کی میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ ایک اس کا جو جغرافی جو ایک مطلب ڈھانچہ ہے وہ ہے کہ وہ 70% جو ہے وہ، یعنی 70% جو ہے آبادی جو ہے وہ دیہات میں ہے، کھیت کھلیان میں ہے. تو تعلیم جو ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لٹریسی کے موضوع پہ ہی ہے. اور لٹریسی اور ہمیں اس کو کس طریقے سے بڑھانا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اس پلیٹ فارم جو اپنا ہے آپ کا روٹرک کلب کا، یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے. میں تو دعا کروں گی ان کے لیے. اور جو اور یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اتنی % آبادی جو کہ بہت کم فیصد ہے، ہماری شرح جو خواندگی ہے وہ شرح بہت کم ہے، جبکہ اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کچھ ہمارا ایسا علاقہ ہے تو وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں، لیکن ہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کے زرعی اس سے متعلق ان کو تعلیم دی جائے، جدید اصولوں کے اوپر آ کر وہ اپنے جو ہے کام کر سکیں، اور وہ جو ہے اپنے ملک کو ترقی کے لیے سب سے بڑا ہمارا جو ہے سمجھنے کے ذریعہ ہے ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کا یا کامیاب کرنے کا جو ہے وہ ہماری زراعت ہے. اور جو ہے مگر تھوڑا سا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ اس حساب سے نہیں پہنچ پائی جس حساب سے پہنچنی چاہیے. کچھ ہمارا جاگیرداری نظام جو ہے وہ بھی اس چیز میں بہت رکاوٹ بنتا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں اور وہ باشعور ہو جائیں. تو ہم جو ہے ہماری جو کلبس ہیں یہ اور ہمارے بچے ہیرا ہے ماشاء اللہ، اور آپ ہیں، آپ لوگ اس جو ہے راستے پہ جا رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے. اور ہم جو ہے ایک تو یہ کہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اب ہمارے پاس جو یہ ڈیجیٹل چیزیں ہیں سارے اپنے پیغام کو بہت آسانی سے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے جو ہمارے باہر ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی میں جو ہے ان سے میرا جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ لوگ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اردو سیکھیں. اپنی اردو سے وہ بہت محبت کرتے ہیں. تو ہمارے اچھے پروگرام ہو سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کے ذریعے جو ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ان کو تعلیم دیں، یا وہ چاہیں تو ہم سے ان چیزوں کے اوپر کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، چاہے تو ختم ٹائم جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم جو ہے اردو کے اوپر
اردو کی کو تعلیم کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو تعلیم ان کو باشعور کرنے میں جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ناصر جی پورا ختم ہو چکا ہے تو سوالات سٹارٹ کرتے ہیں پھر. جی اسٹارٹ کر دیں کیونکہ سوال کے جواب میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا پہلے تو میں کچھ کمنٹس جو ہیں آپ ماشاءاللہ سے کل ہم نے سیشن کیا تھا تو کل ریچ ایک ایوریج پہ گئی تھی اور ایک نارمل سا سیشن تھا. آج سیشن جب آپ کا سٹارٹ ہوا ہے تو میں کافی حیران ہوں کہ یہاں پہ کمنٹس کی لاتعداد کمنٹس سٹارٹ ہو گئے آنا. میں کافی مشکلوں سے ان کو جو ڈسپلے کروا پا رہا ہوں اسٹریم یارڈ کے تھرو. تو پہلے کچھ کمنٹس پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے جو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت الفاظ آئے ہوئے ہیں. پہلے ام باسل حماد ان کی طرف سے کمنٹ آیا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اردو ہی ہے جس نے قوم کی سوچ بدل دی تھی. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گا؟ ماشاء اللہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمیں باسل جو ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ میرے جو حلقے کے اندر ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ محبت زبان سے بہت محبت کرتے ہیں. خود ہماری فیملی میں بھی بہت لوگ اردو کو پسند کرتے ہیں. میرے والد صاحب جو حیات تھے تو وہ اردو کو بہت ان کو پسند تھی اور اردو پہ بڑا عبور حاصل تھا ان کو. تو شاید تھوڑا بہت ہم اس کی ہی ایک چھایا ہے جو ہم اوپر آ گئی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے شعور پیدا کیا ہے اور اسی کے ذریعے ہم جو ہیں کسی قابل ہوئے ہیں قابل اپنے آپ کو قابل کیا ہے ہم نے. اور بہت سی چیزیں جو کہ ہم ایک غیر زبان میں نہیں سیکھ پاتے تو ہم ایک اپنی زبان میں سیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے ترجمے موجود ہیں, ہر طرح کی آپ کو سہولتیں موجود ہیں, سیکھ سکتے ہیں سب کچھ. سیکھنے کا عمل تو کبھی بھی نہیں رکتا. جی اچھا ایک اور کمنٹ ہے عرفان حمید صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ہی ہماری پہچان ہے. اردو کی تعریف اور عزت دینا ہماری قوم کا فریضہ ہے, ہمارا قومی فریضہ ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا ہے عرفان صاحب آپ نے کہ یہ جو ہے اردو ہے اس کو ہم نے بہت اہمیت دینی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میری جو دل کی بات ہے وہ لوگوں کے دل تک پہنچ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بات سچ ہو تو جا کے آپ کے دل پہ اثر ضرور کرتی ہے. تو میں ان سب سے کہوں گی کہ ضرور اس جو ہے چیز کو آگے بھی بڑھائیں اپنے کہ آپ اردو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اردو چاہے مطلب یہ کہ جیسے تھوڑی بہت بھی کسی کو آتی ہوگی تو بھی آپ جو ہے کسی کو سکھا سکتے ہیں, نہیں تو آپ پڑھ کے سکھا سکتے ہیں. کوئی آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اردو لوگ چپ کے بہت پسند کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بتا نہیں رہے کوئی, یہ بتانا بہت ضروری ہے. لوگ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جب محبت ہے تو کھل کے اظہار کیجیے. بالکل. اچھا چلیں میرے کچھ ایک دو سوال ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں. جی ضرور. اچھا ناصرہ جی یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے بولا کہ جیسے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے اردو سے اور بات کرنی چاہیے, لیکن آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھتی ہوں گی جیسے کہ ہم عام الفاظ کے اندر بھی انگریزی الفاظ کو اس طریقے سے مطلب ان کا اضافہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی ہمیں احساس ہو کہ ہاں یہ بہت برتر اب ایک چیز بن گئی ہے. جیسے اگر ہم بھی ابھی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ انگریزی کے الفاظ ڈال دینا, کچھ اس میں اردو کے الفاظ ڈال دینا, تو وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ بہت کوئی ایک اعلیٰ بات ہو گئی. اور عام دیکھا جائے تو میں ایک بہت ہی عام سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میری اگر بہن ہے تو میں اگر یہ کہوں گا جا کے کہ میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں تو آگے سے لوگ جو اس کو ایک طریقے سے ایک
ایک زیادہ برتر الفاظ استعمال کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ میں اپنی سسٹر سے ملنے جا رہا ہوں. مطلب یہ سب سے چھوٹی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ سسٹر سے ملنے جا رہا ہوں, یا پھر میں اپنی وائف سے, یا میں اپنے ہسبینڈ سے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کیا بولنے میں ایسا کیا برا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی بہن کو بہن بول دیں گے, یا اپنی زوجہ کو اگر آپ بیگم بول دیں گے یا بیوی بول دیں گے, یا اپنے آپ ہسبینڈ کو اگر آپ ایکچولی میاں بول دیں گے, تو پتہ نہیں مطلب کیا ایک دیکھیں سب سے چھوٹی لیول سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ سب سے چھوٹا سوال ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ ہم کس طریقے کوئی طریقہ ہو کہ ہم کس طریقے سے اس کو واپس ایک جو ہے کہ پروقار زبان بنا سکیں. زبان ہم سے نہیں, زبان تو پروقار ہے پہلے, لیکن ہم ایک قومی فریضے کو اپنا نبھاتے ہوئے کیسے اس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. کیا کیا ایسے کوئی پوائنٹس ہوں گے جو آپ کے پاس ہوں گے کہ ہم ان کو اپنے پاس عمل درآمد کر کے آگے بڑھ سکیں؟ جی شکریہ, بہت اچھا سوال اور بڑا اہم سوال ہے آپ کا طہا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کام جو ہے وہ ہے ہمارے والدین کا بھی ہے اور ہمارے اساتذہ کا بھی ہے کہ وہ بچوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ اردو کوئی شرمانے کی زبان نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ انگریزی بھی بولتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ کہ آپ اگر اردو بولتے ہیں تو آپ کو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اسکولوں میں بدقسمتی ہماری ہے کہ اسکولوں میں بھی آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ انگریزی بولو, اردو بولو گے تو آپ کو فائن ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے. تو میں کچھ مستری بچے تھے, مستر کے سے بچے تھے, بڑے انٹیلیجنٹ تھے, اردو بھی آتی تھی ان کو, تو وہ ایگزیمپٹڈ ہوتے ہیں. میں انگریزی سوری میں استعمال کر رہی ہوں کہ وہ اس چیز سے مبرہ تھے اس چیز سے کہ ہم جو ہیں وہ اردو نہیں پڑھیں گے, کیونکہ فارنر تھے, بیرون ملک سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا, وہ ہر چیز کا جواب بچہ دیتا تھا, بورڈ پہ لکھ رہی ہوں, ہر چیز کا جواب دیتا تھا. میں کہتی کہ بیٹا آپ اردو لے کیوں نہیں لیتے, آپ اتنا جو ہے اردو کے سوالوں کے جواب دیتے, اتنا تو یہ بھی نہیں دیتے باقی جو یہاں کے رہنے والے. تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے جس زبان کے اوپر آپ نے جرمانہ رکھا ہوا ہو, انگریزی میں کہہ رہا تھا, تو وہ زبان میں کیوں سیکھوں. تو میرے پاس تو خیر اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ رویے ہیں جو کہ بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اگر ہم اپنے رویے بدل لیں گے یا ہم اپنی چیزوں کو بدل لیں گے. ہمارے ہاتھ میں اب پوری دنیا ہے, اب ہم چاہیں تو اپنی بات آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ہمیں پھر شاید کسی خاص طور پہ کسی کو پکڑ کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہے, ایک طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ جو راستہ ہے یہ ہم دنیا تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. ان کو کہ نہیں بیٹا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, شرمانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہماری بہت پیاری زبان ہے, اس پہ لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہو. ان سے نظمیں لکھوائی جائیں, ان کو ایسے لوگوں کی کہانیاں یا ان کی قصے پڑھائے جائیں جنہوں نے دنیا میں, جن کے نام اب تک جو ہے لوگوں کی زبانوں پہ ہیں, وہ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. وہ دنیا سے گئے ہوئے, ان کو کافی سال ہو گئے, 100 سال 150 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, وہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کے نام ان کے کام نہیں گئے. تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیزیں مرنے والی نہیں ہوتی, ختم ہونے والی نہیں ہوتی. آپ جو ہے اگر شرمانا چھوڑیں گے, اپنے پیار محبت کریں گے. وہ اسی طرح ہے کہ آج ہم اس کی عزت نہیں کریں تو کل ہم بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے لیے اہم ہے اس کے ہم ان کی عزت نہیں کریں گے. پھر شاید ہم اپنے والدین کی ویسے عزت نہ کر پائیں, پھر شاید ہمیں وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر لیں, ہم ان کی عزت نہ کر پائیں. تو یہ چیزیں ایک رویہ ہے. یہ صرف اردو کی زبان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے بہت آسان لیتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں اس چیز کے, ہمیں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ چیز سکھانے کی اور سمجھانے کی ہے بار بار بچوں کو. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں, وہ قدرتی طور سے جان کے دنیا میں آتے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ان کو کوئی پازیٹیو چیز یا کوئی مثبت چیز سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے.
میں ہوتے ہیں جن سے آپ سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں. آپ نے ہم بچوں سے دل بہلاتے ہیں, اس کے بعد جب وہ کسی سیکھنے کے قابل نہیں رہتے تو ہمیں خود ہم بادر کرتے ہیں, ہم خود یہ کس طرف نکل گیا, یہ ہماری عزت نہیں کرتا, یہ اپنی. تو ہمیں نہیں پتا, ہمیں سب کو اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی جگہیں ہونی چاہیے, ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, ایسے ادارے ہونے چاہیے, تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جو اردو پہ کام کریں اور ان سے کہیں کہ تعلیم جو ہے وہ شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. یہ زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ اگر کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے اور آپ جو ہیں وہ لوگوں میں عزت پاتے ہیں. آپ خود دیکھیے گا, آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ اپنے جو ہے چیزوں کی اپنی ہر چیز کی عزت کرنا سیکھو گے تو دوسرے لوگ بھی کریں گے. آپ خود دیکھنا, آپ کو خود اچھا لگے گا. لیکن ہماری یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم گھر کے نہ گھاٹ کے رہے, اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ ایک وقت ہے, میں کہتی ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا لوگوں کے اندر خوبیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صرف ان کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کوئی ٹھیک ہے ناصر جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور واقعی ایسے ہی بات ہے. ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا ہے احسان خان کا. وہ کہتے ہیں کہ جو بات طاہا نے کہی اس کی وجہ احساس کمتری ہے, یعنی اردو کو کمتر سمجھنا یہ انتہائی گمراہ کن رویہ ہے. اسے گھر پر تربیت کے دوران سمجھائے جانے کی ضرورت ہے. مطلب کہ جب بچے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں, آپ انہی کے سامنے جو ہے اردو کو یا تو مکسڈ اپ کر کے بات کر رہے ہیں ان سے, یا پھر آپ ان سے جو ہے ایک اچھا آئی تھنک ہمیں 1 منٹ کے لیے ہولڈ کرنا پڑے گا. ناصرہ جی کا جو وہ ہے سیشن اینڈ ہو گیا ہے, ان کو دوبارہ لیتا ہوں میں. جی ناصر جی, تو جو احسان خان نے بات کی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جی بالکل ایسی بات ہے کہ ہم بچپن سے ہی اگر بچوں کو تربیت دینا سٹارٹ کریں. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں بھی جب بڑا ہو رہا تھا تو اسکول کے اندر ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک انگریزی لڑکا یا ایک مطلب ہوتا ہماری ہی کمیونٹی سے ہے وہ لڑکا یا لڑکی, لیکن جب وہ ایک انگریزی میں بات کر کے امپریس کرتے ہیں ٹیچرز کو تو خود ہی دوسرے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے کہ وہ کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ وہ کس طرح اپنا جو ایک میسج ہے وہ آگے کنوے کر رہے ہیں. وہ اس طریقے کار کو لوگ نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں. تو وہ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور وہ انگریزی کی طرف ہی جو ہے مرغوب ہو جاتے ہیں اور اسی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جب ظاہر سی بات ہے میں میٹرک میں آیا تھا تو میرے ابو جو ہیں وہ بہت اچھی انگریزی پڑھاتے ہیں اور پڑھتے مطلب انہوں نے ٹیوشنز دی تھی بہت پہلے, تو میں نے ان سے پڑھنا سٹارٹ کیا. تو میں اس وقت مجھے سمجھ آئی جب میں نے وہ شعر و شاعری پڑھی, جب میں نے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھی, جب میں نے سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی چیزیں, تو تب مجھے سمجھ آیا کہ واقعی اردو جو ہے وہ ہم نے تو پڑھی ہی نہیں. ہم نے 9 سال جو گزارے اپنے, ہم نے اپنا پرائمری سے لے کے سیکنڈری کے اندر جب ہم آئے ہیں تو ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں اردو میں. ہم یونیورسٹیز میں بڑی چلے جائیں گے, ہم جب انگریزی بولیں گے تو جو امپریس ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ, لڑکے لڑکیاں, مطلب یہ ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ ہے. اچھا ناصر جی, ایک سوال ہے, ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب آف کراچی گیٹ وے ایونجرز کی فاطمہ خالد, تو ان کا ایک سوال ہے. کائنڈلی فاطمہ اپنا مائک آن کیجیے اور سوال پوچھیے. جی فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. یہ سوال الحمد للہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بھی. میرا ایک یہ سوال تھا, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, گرومنگ ہوتی ہے ان کی,
कहा। जी फातिमा, जी नासर दोबारा चली गई हैं, 1 मिनट दोबारा सारे स्क्रीन पे। जी सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे के हो गए, केजी या 1 क्लास या 2 क्लास के, तो जो प्रेफरेंस होती है ना उन्हीं चीज़ों को दी जाती है। जैसे इंग्लिश पोएम्स हो गए, अगर कोई बच्चा आपका इंग्लिश पोएम्स वगैरह वो याद कर लेता है या फिर उस पे एक्ट कर लेता है, तो उसको ज़्यादा हम लोग हाईलाइट करते हैं। लेकिन हम लोग अगर कोई उर्दू पोएम्स हो जाती हैं या उर्दू प्ले हो जाते हैं या डिबेटिंग हो जाती है ना, तो उर्दू लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करते कि यार हमारा बच्चा मतलब उर्दू भी अच्छी मतलब बोल लेता है, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज़्यादा प्रेफरेंस वो उसी चीज़ को देते हैं कि हाँ यार हमारा छोटा बच्चा है, इंग्लिश बोल रहा है, स्पीकिंग उसकी अच्छी हो रही है, उसका एक्सेंट अच्छा हो रहा है। यही चीज़ हम लोग उर्दू लैंग्वेज या फिर दूसरी लैंग्वेज से इतना कंसर्न नहीं करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चीज़ें होती है कि सब लोग यही कहते हैं कि यार इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, छोटे बच्चे इंग्लिश अच्छी बोलें, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम है। कहीं भी आजकल ना मुझे उर्दू लैंग्वेज पे ज़्यादा एक होता है ना फोकस नहीं दिख रहा होता, ना पेरेंट्स का। स्पेशली मेरे घर में भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी ज़्यादा ऐसा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे मेरी फैमिली हो गई कि यार हाँ हमारे बच्चों ने इंग्लिश में पोएम सीख ली, डिबेटिंग कर ली, ये चीज़ें हो रही होती हैं। जी फातिमा, एक मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चा एक वक्त में 5 ज़बानें सीख सकता है, उसमें इतनी जो है जाज़िब होता है, वो इतनी चीज़ें जज्ब कर सकता है। मसला बच्चे का नहीं है, मसला हम लोगों का है कि हम, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके इसने जो आगे एग्ज़ाम देने, इम्तहान देकर जो है उसने जो है अंग्रेजी में आगे जाके तरक्की करनी है। हमारे जहन ऐसे हैं, हम ऐसा समय है, अब चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत होती है। उसके लिए लैंग्वेज से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल और अमली तौर पे चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। तो लेकिन ये कि वो कहते हैं नहीं जी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए कहीं भी नौकरी के लिए, ये रवैया है, वो उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, उनको भी है। लेकिन ये कि एक जब हम एक मुहिम के तौर पे कोई काम करते हैं और अपने पैगाम को इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोग सोचने पे मजबूर ज़रूर होते हैं। मैं कहती हूँ कि अंग्रेजी का ही मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, विसल ब्लोअर कहते हैं। जैसे कोई होता है ना शोर मचा के बात करने वाला, तो कोई शोर मचा के बात करने वाला भी होना चाहिए जो कहे कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, ठीक है, रवैये गलत है, लैंग्वेज या कोई ज़बान में खराबी नहीं है, ये रवैये सही करने की ज़रूरत है। और बच्चों को ये अगर आप शुरू से बच्चे आपका अमल देखते हैं, छोटा बच्चा, आप अगर किसी चीज़ से प्यार करेंगे बच्चा भी उसी से प्यार करेगा, ये एक कुदरती चीज़ है। तो हम कहते हैं कि बच्चे ने ये क्यों किया, वैसे क्यों किया, तो हमें अपने पे काम करने की ज़रूरत है कि हमें अगर बच्चे बहुत परफेक्ट चाहिए, मुकम्मल चाहिए और बहुत अच्छे चाहिए, तो हमें खुद कुछ सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी भी सीखें, अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी ज़बान है, इसको मैं इस तरह मैं तो बुरा नहीं समझती। मैं बच्चों को उर्दू पढ़ाने में के दौरान इंग्लिश, जो बच्चे उर्दू नहीं समझते, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है उनके साथ, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो नज़रिए सही होने चाहिए, उनका नज़रिया दुरुस्त हो जाए कि वो जो उनको समझाना हम चाह रहे हैं, चाहे इंग्लिश में करके समझाएं या हम चाहे उर्दू में करके समझाएं, उन तक वो बात, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सबको, अभी हम 4 हैं, 4 से 8 और जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, हम इस चीज़ पे बैठ के बात कर सकते हैं। शायद ड्रामे आप देखें हमारे उर्दू में ही होते हैं, हमें कोई इससे अजूबा बात तो नहीं लग रही होती। हम तो हमारे जो पीटीवी के ड्रामे होते थे, अगर मैं आपको कहूँ तो वो उस पर सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, इतने अच्छे ड्रामे होते थे। और हमारे लिखने वाले बहुत अच्छे हसीना मोइन है, और जो है फातिमा सुरैया बजिया थी, तो वो
لکھنے والے تھے جن کی بات سن کے آپ کو واقعی آپ کے دماغوں پہ اثر ہوتا تھا کہ ہاں یہ بات وہ کہہ رہی ہیں یا یہ میسج وہ دے رہی ہیں. اس کے علاوہ بہت لٹریچر ہے, بہت اچھا ادب ہے ہمارا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اچھے اسکول جو ہیں وہ ان کو بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کو انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھو, کیونکہ ابھی اردو کا ہم نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ وہ بیچارے اردو نہیں سمجھ پاتے. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی تو وہ بیچارے کیا کریں گے. تو ان کو سمجھانے کے لیے اس کے انگلش ترجمے بھی کیے جاتے ہیں. اور ترجمہ آپ جو ہے انگریزی کو بھی, آپ علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے سر سید احمد خان جی انہوں نے 2 طرح کے جگہوں کے لٹریچر پڑھے, ان کی قوموں کے بارے میں پڑھا اور ان کی چیزوں کو انہوں نے ترجمہ کر کے ہمارے یہاں کے جو ہے لوگوں کو جو کتابیں لکھی ہیں. علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں جو کہ دوسرے مذاہب سے لی گئی ہیں بہت سی, اور بہت ساری چیزیں جو کہ بات صحیح ہے تو کوئی بھی کرے صحیح ہے. جی ٹھیک ہے ناصر جی, بہت اچھا سمجھایا آپ نے. اچھا ایک ہے ہمارے پاس ایک کمنٹ ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے غلط تلفظ اور املا کی غلطی کرتے ہیں. مطلب کاف مطلب کاف اور کاف کینچی والا کاف کا فرق بھولتے جا رہے ہیں. قدم قدم پر گھر یا استاد کے ٹوکے جانے کی ضرورت ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ مطلب جی بالکل واقعی ضرورت, بہت ضرورت. بالکل ضرورت ہے. وہی نا کہ اگر والدین کو یہ بات ہو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی ہر چیز کو درست کیا جائے, الفاظوں کو بھی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس چیز پہ آمادہ ہوں کہ یہ اہم ہے, پہلے یہ چیز پہ کام ہو کہ چیز کو اہم سمجھیں, اس کے بعد چیزیں صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں. انگریزی پہ بھی تو کام کرتے ہی, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو انگلش اردو نہیں آتی ہے تو وہ انگریز ہو گیا, یا انگریزی اس کو بہت اچھی آتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. انگریز کا بھی انگلش کا بھی بہت برا بالکل حال ہو جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو برابر سے سارے کام کرنے ہیں, برابر سے جو ہماری زبانیں ہیں, میں تو کہتی ہوں علاقائی زبانیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے. ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہم سندھی بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور میں تو ہم لوگ انٹیریئر میں رہتے تھے اور ہمارے یہاں سندھی اخبار آتا تھا. میرے ابو سندھیوں سے اچھی سندھی بولتے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ ایک محبت ہوتی ہے اور اس سے آپ میں ایک دوسرے سے بہت انسیت پیدا ہوتی ہے. اور زبانوں کا میں کہ عربی کے لیے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک یہ تو قانون کی کتاب ہے, اس کو بغیر سوچے سمجھے آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے, کیونکہ وہ بیچارے اردو سے نابلد ہے تو پھر وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا لکھا ہے اس میں, تو پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا نا. جو چیز سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی, ہم اس کو ہے یا ہمیں کچھ سیکھنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ترتیب جو ہے ان کو یہ محبت ڈالنی پڑے گی, سکھانا پڑے گا کہ اردو کے ترجمے یا تو انگلش میں بھی کیے تو پھر ان کو انگلش بھی نہیں آتی ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ اردو سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ارجا, میر تقی میر کا ایک شعر ہے. تو ہم سرسری زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمیں سرسری زندگیاں نہیں گزارنی. جی کہا ناصر جی, آپ نے جو بھی شعر بولا وہ ذرا ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ ذرا آواز آپ کی تھوڑی کٹ گئی. سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا, یعنی کہ تم سرسری دنیا سے گزرے ہو ورنہ ہر جگہ جو ہے ایک نئی دنیا تھی, ایک نئی دنیا موجود تھی. یہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے. بالکل, یہ ایکچولی میں نے آپ کو اس لیے دوبارہ ریپیٹ کرایا کیونکہ یہ میرے ابو کا بہت فیوریٹ شعر ہے, اور وہ جو ہے اس کو پسندیدہ. ہاں پسندیدہ, بالکل بالکل پسندیدہ. تو وہ اکثر جو ہے اس کو ہمارے
کہیں نہ کسی بات کے اندر جو ہے وہ لے کر آتے رہتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا زبردست قسم کی بات ہے, وہ آج کل بہت زیادہ چلی ہوئی ہے اردو میں. یہ ہمارے ایکچولی کلب کے, ہمارے روٹریک کلب کراچی گیٹ کے ہی ممبر ہیں محمد وسیم. ان کا کہنا ہے کہ اردو میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. جیسے اردو کراچی میں الگ ہی اشکال اختیار کر چکی ہے. مطلب جو کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر, جیسے آپ اب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر سب سے اچھی اردو بولی جاتی ہے, اور بے شک کسی حد تک باقی جگہوں سے بولی بھی جاتی ہے, لیکن ایک کراچی کے اندر ایک اور زبان بھی, ایک اور جو ہے نا کہ کہیں گے کہ اردو, انگلش میں کہیں گے کہ ڈائلیکٹ یا اس ٹائپ کی جو چیز ہے وہ ایک الگ شکل اختیار کر رہی ہے. جیسے کہ آپ ملین کی سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک تھوڑی مکسڈ اپ اردو کچھ اور ملے گی. آپ منگو پیر کی سائڈ پہ جائیں آپ کو تھوڑی ایک اور مکسڈ اپ اردو ملے گی. آپ لالو کھیت آ جائیے, الگ مکسڈ اپ اردو ملے گی. یا پھر آپ اگر اور کچھ نہیں تو ڈیفینس چلے جائیں تو پھر آپ کو انگریزی والی, مطلب ہر ایک علاقے کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کراچی تو بہت بڑا ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کراچی کے اندر سب سے اردو اچھی بولی جاتی ہے. تو کراچی کے بھی اب بہت سارے, جیسے موسم کراچی کا جو ہے وہ الگ الگ حصوں میں الگ الگ وقت پہ ہوتا ہے, تو اس طرح اردو کے بھی جو ہے نئے نئے رنگ نکھر کے آ رہے ہیں آج کل. تو ان چیزوں کو مطلب کیا کریں ہم. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور سوال اور میں آگے ساتھ جوڑتا ہوں, دونوں کے سوالات کا آپ ساتھ دیجیے گا جواب, کہ آن لائن کا کیا مستقبل, آن لائن کیا مستقبل کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ایک ایگزامپل تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت فیس ٹو فیس, اور ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اردو کا ایک کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین سے بہترین طریقے سے اردو کو ابھار کے سامنے لا سکیں ہم, اور ایک اس کی اہمیت بیان کر سکیں یہاں پہ. تو آپ ان دونوں سوالات کو ذرا مکس اپ کر کے اس کا جواب. میں نے یہ سوال بہت اہم ہے اور بڑی امید افزا چیز ہے. میں اس کو کہتی ہوں ایک امید افزا, کہ پہلے تو ہمارے یہاں صرف اخبار آتے تھے. ہمیں یاد ہے ہم اس کا لوگ اخبار بڑے شوق سے پڑھتے تھے, اور اب جو ہے ایک ڈیجیٹل سمجھنے ایک دور ہے یہ, اس میں لوگوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا موجود ہے, اور لوگ اچھی بات کو سننا بھی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ کہ میں بچوں کی نفسیات پڑھتی ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی کھانے کی بھوک ہوتی ہے نا, اسی طرح آپ کی نالج کی, آپ کی معلومات کی بھی بھوک ہوتی ہے. وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے سر میں بھی ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ناقص علم دیا جائے, جو آپ مطلب یہ کہ ہمارے اس میں یہ بھی چوائس ہے نا کہ ہم جو چاہے سیکھیں. تو اگر آپ ان کو ایک مثبت طریقے سے چیزوں کو سکھائیں تو وہ ان کو سکون ملتا ہے, دماغ ان کا صحیح جگہ پہ سوچنے پہ مجبور ہے. سوچنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بہت طرف دریا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں گے, یا آپ اس کو, یہ تو آپ کے ہاتھ میں نا. جو قوم اپنی جو ہے وہ مدد خود نہیں کرتی, تو آپ ان کی مدد کو کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ نے والدین, میں نے آپ کو کہا نا, والدین اور جو اساتذہ ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو آپ بچے جب اور چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں بالغیر محسوس طریقے سے, وہ چیزیں صرف ماں باپ سمجھ سکتے ہیں. جب بچے جو ہیں آپ کے جو گھر جاتے ہیں واپس, تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک جاذب جو ہے کہنا چاہیے جاذب نظر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے چیزیں ان میں جذب ہوتی چلی جاتی ہیں, جیسے کوئی اسپنج میں چیزیں جذب ہو جاتی ہیں نا, اس طرح بچوں میں بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ ان کی بھوک مٹ جاتی ہے جب وہ
دیکھتے ہیں کوئی پازیٹیو چیز یا کوئی مثبت چیز ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو اپنی چیز میں بھی مزے ہیں. میری اس بات کا ضرور آپ یقین کیجیے گا. اور اپنی چیزوں کو دماغ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ بھی جو ہے وہ اتنے میچور نہیں ہو پاتے, تو وہ کہتے ہیں بس سیکھ رہے ہیں بچے, کوئی بات نہیں ہے. بچوں سے بہت جوڑنا ہے, ٹیچر نے بھی, ایک استاد نے بھی, اور والدین نے بھی. پھر وہ بچے کہیں نہیں جائیں گے, آپ میری بات کا ضرور یقین کیجیے. اور تعلیم, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آپ کو تعلیم دیں کہ ہم نے کچھ پیچھے رہ گیا ہے ہمارے, اب ہم جو ہے اس کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے. یہ عمل نہیں رکنا چاہیے, سیکھنے اور سکھانے کا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی وہ علم کی جو بھوک مٹے گی تو آپ کی جو ہے طبیعت خود ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی. جی کہا. جی بہت شکریہ مس ناصرہ, ہمیشہ آپ کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے. تو میرا بھی کوشچن ہے جو میں کرنا چاہوں گی آپ سے. شکریہ. جی بیٹا ضرور. تو آپ نے ابھی بات کی اردو ہماری پہچان ہے, ٹھیک ہے. تو یوزلی کریکولم میں اسکول میں تو ہم لوگ ضرور. ایک سبجیکٹ طور پہ اردو پڑھ لیتے ہیں, جی ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں کیا وہاں پہ کچھ چینجز کی ضرورت ہے, جہاں پہ مطلب یہ احساس دلایا جائے بچوں کو کہ واقعی ہماری پہچان ایک صرف زبان نہیں ہے, صرف ایک نیشنل قومی زبان نہیں ہے, یہ ہماری پہچان ہے. تو آپ کے لحاظ سے کیا وہاں پہ اسکول لیول پہ چینجز کی ضرورت ہے, یا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عملی طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ صحیح بھی ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بچوں کو بہت بڑا بوجھ ہے پڑھائی کا, میں سمجھتی ہوں بچوں کے اوپر, کہ وہ جو ہے بیچارے ایگزاسٹ کا ورڈ میں یوز کرنے کو, بہت زیادہ ان کے پاس دماغ پہ جو ہوتا ہے یہ بھی پڑھنا ہے, وہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, کمپیوٹر بھی کرنا ہے. تو میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے وہ اوور لوڈڈ دماغ ان کا ہو جاتا ہے. تو ان کے یا تو ان کو تھوڑا سا جو ہے ان کے دماغوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ ڈراموں کی شکل کے اندر یا کچھ شاعری کے اندر, یا ان کو کچھ اپنے ان کے ساتھ گفتگو کے اندر جو ہے ہم ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ بیٹا کہ آپ اس کو الگ سے جو ہے آپ اس کو سیکھو, ہفتے میں 2 کلاس لے لو, ٹھیک ہے نا. اس کو بہت برڈن نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو وہ بچے جو ہیں, جب بوجھ, کوئی چیز بھی بوجھ ہوگی وہ نہیں سمجھ میں آئے گی. اب یہ جیسا نظام بن گیا ہے اس کو ایک دن میں تو صحیح نہیں کیا جا سکتا, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک دن کے اندر ہم کہیں کہ جی سب اردو ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں پوری دنیا کو لے کے چلنا ہے, پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. زبانوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کوئی قصور نہیں ہے, مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور دوسروں کو بھی اہم سمجھیں, یا اپنی زبان کو اہم سمجھیں تو ہمیں دوسروں کی زبان کو بھی اہم سمجھنا ہے. انگلش بہرحال بہت ضروری ہے, تنا سے پیچھے کر دیا. بس خواہش یہی ہے کہ اس کو کم تر سمجھنا چھوڑ دیں, اپنی زبان کو, ورنہ آگے یہ بھی سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں نے جو ہے باقی کیا میں جو ہمارا جو نشریاتی رابطے ہیں, جو ہم ڈائریکٹ بھی ہیں, اب بات کر بچے کیا کہتے ہیں, بچے کیا چاہتے ہیں. تو بچے تو بالکل موم کی طرح ہوتے ہیں, کیسے بھی آپ ان کو مولڈ, تو بچے سیکھیں گے, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے معصوم ہوتے ہیں, پھول کے جیسے. آپ ان سے بڑوں کی طرح بات کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, ان سے سوال کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک باشعور لوگ ہوتے ہیں بچے بھی, آپ ان سے وہ سمجھ سکتے ہیں ہماری بات. اچھا
ناصر جی ایک اور سوال ہے، اس کو بس اب کیونکہ باتیں ہوتی رہیں گی اور سوال نکلتے رہیں گے، اب ہر کسی نہ جی ختم ہونے والا سلسلہ ہے آپ یہ. میں واقعی بہت حیران ہوں کیونکہ آپ کا کافی جو ہے نا انٹریکٹیو اچھا سیشن چل رہا ہے اور ٹائم سے کافی اوپر ہو چکا ہے سیشن. ہمارا 50 سے 60 منٹ تک کا سیشن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کمنٹس آئے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کی جو ہے ایک تو بلکہ آپ کا انوائے شازیہ سعادت کہتی ہیں کہ میں تو آپ کی گرویدہ ہو گئی ہوں ماشاء اللہ. تو یہ ان کا کمنٹ ہے. تو اچھا ایک سوال جو شکریہ شازیہ سعادت، آپ کا بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. اچھا مزمل یونس ہیں ہمارے کلب کے ٹریجرر ہیں وہ، اور ضرور. سارے حساب کتاب رکھتے ہیں وہ اچھے ہمارے. تو ایک ان کا سوال ہے اور بہت سمپل سا سوال ہے، اس کو بس آپ سمپل طریقے سے سمرائز کیجیے گا کہ آج کی زندگی میں اردو کی اہمیت، سوالیہ نشان آگے اس نے، آج کی زندگی میں اردو کی اہمیت کس طریقے سے بیان کریں گے؟ اردو کی اہمیت دیکھیے، جو چیز کہنا چاہیے کہ جو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک ہیرا ہے، یہ قیمتی چیز ہے، آپ اس کی عزت غلط نہیں ہو سکتی. ساری دنیا بھی غلط کہے تو وہ غلط تو نہیں ہوگی نا، جو صحیح ہے تو صحیح ہے. یہ ان کے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. قاعدہ آپ کو ایک مہم کے طور پہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ اب جس طرح آپ کو سیشن جو ہے 1 گھنٹے کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ ختم ہو. کوئی بات تو ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، جو دلوں میں اترنے والی ہے. بہت لوگ ہیں جی ناصر جی، آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کا کنیکشن کٹ گیا تھا. کوئی بات تو ہے سمجھ میں آنے والی، وہاں سے ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. مطلب یہ کہ اردو کے اندر کوئی ایسی بات تو ہے جو کہ آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ ہم یہ سیشن ختم کریں. آپ نے خود کہا ہے. تو میں کہتی ہوں لوگ اس میں جو ہے دلچسپی جو دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے لوگوں جو ہیں لوگ میں کچھ کرنا پڑے گا. اپنی زبان میں جو خوبصورتی ہے اس کے جو ہے گلدستے بنا کے پیش کرنے پڑیں گے لوگوں کو. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. لوگوں کو اہم چیزوں میں اور غیر اہم چیزوں میں فرق پتہ چلنا چاہیے، اور کہ مطلب آگے کے ہمارے معمار ہیں بچے، ان کے پہ ہمیں کام کرنا. بالکل. آج ناصرہ جی کا پورا انٹرنیٹ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن لوگ ساتھ دے رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے آج ان کا. تو کچھ کمنٹس تھے، بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. ایک کمنٹ ہے، اردو کی پستی میں ہمارا اپنا قصور ہے. آپ کا جس علاقے سے تعلق ہو، دوست جب بھی ملیں گے تو مزہ تو صرف عوامی زبان میں ہی آتا ہے. مطلب کہ آپ جب اس مزے کو آپ ذرا تھوڑا اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، آپ صحیح سمت میں لے کے جائیں گے، تبھی آپ اردو کو کچھ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے فخر پاکستان اور دنیا کا بھی فخر بنا سکتے ہیں. تو آج کا اس کا جو ہے سمرائز کرتے ہیں سیشن.
ناصرہ جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت عمدہ سیشن آپ نے آج جو ہے روڈ ٹریک کلب آف کراچی گیٹ وے ایونجرز کے فیس بک پیج سے لائیو کیا ہے, اور میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اتنا اچھا سیشن کر پائے, اور اتنا اچھے ٹاپک پہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بھی جو ہے وہ اتنی اچھی اردو, اتنی عمدہ اردو نہیں بول سکتا, بٹ میں یہی چاہوں گا کہ میں اس چیز کو جو ہے خراب نہ سمجھو اپنے اندر, بلکہ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کروں اس اپنے اس سیشن کے بعد سے انشاءاللہ. اور ہم چاہیں گے ناصر جی کہ آپ دوبارہ بھی کبھی وقت نکالیں اور ہمارے کسی اور پروگرام اور اردو سے کیا کہتے ہیں, اردو کے سے ریلیٹڈ یا پھر کسی اور ٹاپک کے اوپر بھی آپ کسی نہ کسی جگہ سے, کیونکہ آپ کا بات کرنے کا جو انداز ہے اور آپ کا جو یہاں پہ محبت ہے لوگوں کو آپ سے, تو واقعی ایک کامیاب سیشن کہہ سکتے ہیں اس کو. تو بہت شکریہ ناصر جی, آپ نے بہت اچھا ہمیں جو ہے آج نوازا ان باتوں سے, اور اب ہم چاہیں گے کہ جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا جو ہیرا سمرو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے یہ آپ کا اور ڈائریکٹر آف لٹریسی کے اندر یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, آپ نے سیریسلی بہت زبردست کام کیا ہے, یہ سب سے اچھا ٹاپک ہے اب تک کا. اور فاطمہ خالد کائنڈلی آپ ذرا میٹنگ وہ سیشن کو ایڈجنٹ کی طرف لے کے جائیے. فاطمہ اپنا مائک آن کیجیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ میم ناشتا, آپ نے ہمیں اتنا اچھا سیشن دیا, مطلب ایک انسپریشن بڑھ گئی اردو لینگویج سے. ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دوبارہ یہ سیشن ہم آپ کے ساتھ رکھیں, دوبارہ آپ سے ملاقات ہو. تھینک یو سو مچ ہیرا سمرو کہ آپ نے یہ لٹریسی کا پورا جو سیشن ہے وہ مینیج کیا, لیڈ کیا. تھینک یو سو مچ طہا سہیل, آپ نے اس پورے جو ہے سیشن کو مطلب مینیج کیا, لیڈ کیا فار ہاسٹنگ. تھینک یو سو مچ. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح کے ونڈرفل سیشن کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سیشن جزاک اللہ فاطمہ. اور اسی کے ساتھ ناصر جی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور یہ کووڈ کا جیسے ہی ختم ہوتا ہے, کرونا کا ختم ہوتا ہے, تو ہم انشاءاللہ فزیکل سیشن بھی آپ کے ساتھ رکھنے کی امید ظاہر کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور فاطمہ اور ہیرا, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ضرور بہت شکریہ, اللہ حافظ.